अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों के इतने मैसेज कि मैं परेशान हो गया हूँ। इतना प्यार करते हैं आप लोग यार, आप लोगों की मोहब्बत है। अब ये नहीं मुझे पता कि ये आप मुझसे क्यों कर रहे। सर, मैं कोई मतलब अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा, मैं तो जो सच्ची बात है वो करना चाह रहा हूँ। अगर काजी साहब प्लेयर नहीं है तो कोई बंदा आके डिनाई कर जाए। अगर इम्तियाज़ भट्ट साहब के जो कल का इंटरव्यू था परसों का, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें तो हमने एक वही बात की है जो सच बात है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सच बात बताएं, हमने कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बतानी होती। अब एक बंदे ने मुझे इतना प्यारा मैसेज किया है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि आसिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे माजी के हीरो में याद करवा दिए जो हम भूल चुके थे। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, आसिम भाई मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। चौथे बंदे ने कहा, जी सोशल मीडिया में जो आजकल एक दूसरे पे लान तान और पगड़ियाँ उछाली जाती है, ये सिस्टम अच्छा है कि आपने वीडियो पे आके ये पैगाम शुरू कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स आते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे तनकीद करते रहें और मुझे इस चीज़ की जो है खुशी होती है। अब देखें ना, चंद मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे कहा कि चश्मा आप उतारे वो लाइट पड़ती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने उतार दिया, चश्मा उतार दिया, इसमें तो कोई नहीं है बात। जो सही बात है वो सही बात है। अच्छा, फिर एक बंदा जनाब है फैसलाबाद से, वो मुझे कहता है कि आप कौन से फुटबॉलर है आपने। मैंने कब बोला भाई मैं फ़ुटबॉलर हूँ, मैंने कौन सा फुटबॉल खेला, मैंने कहीं मतलब आर्ग्यूमेंट्स किए आपसे। मैं भाई फुटबॉलर नहीं हूँ, ना मेरा कोई फ़ुटबॉल से ताल्लुक़ है, मैं तो जस्ट बात कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छी लगती तो यार आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बहरहाल ये मिली जुली जो है ये चीज़ें थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी कि रिस्पांस मुझे बहुत आ रहा है, रिस्पांस। और ये रिस्पांस की वजूहत की ही वजह से मैं दोबारा जो वीडियो जो है आप तक जो है पहुँचा रहा हूँ। सर, इतना मुझे तो पता ज़रूर है कि कुछ ना हो थोड़ी बहुत फ़ुटबॉल की सेंस है, तो उस सेंस की बुनियाद पर मैं आप तक जो है बात करना चाहता हूँ। चलिए, आज हम एक ऐसे गुमनाम लेजेंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना। गुमनाम लेजेंड, गुमनाम लेजेंड मैं क्यों कहूँगा कि वो इस सदी का बहुत बड़ा प्लेयर है। इस सदी का जो सन 2000 के बाद है ना, 2000 सदी, इसका वो बहुत बड़ा प्लेयर है। इससे बड़ा इस सदी में कोई प्लेयर नहीं आया। आज हम उस प्लेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आए, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जी, ये है आरिफ महमूद अलमारूफ आरफी साहब। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना होगा। और मैं ये जो बात आज कहने जा रहा हूँ ना, मैं अपने तजर्बे से और ये अपने मुशाहिदे से बात करने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन नहीं है। अब इस ओपिनियन में मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे भला बुरा बोलते हो या सही बोलते हो। मेरा काम है आपको बात पहुंचा देनी अपने मुशाहिदे से। आरफी को मैंने खेलते हुए गालबन 2001-2000 के राउंड अबाउट मैंने देखा है इसको। एक ये मुल्तान की क्लब की तरफ से आया था
پتہ نہیں اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی گلشن نام کی کوئی ٹیم تھی، گلشن نام کی ٹیم، تو اس کی طرف سے وہ کھیلنے آیا تھا۔ آپ بلیو کریں، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس لڑکے کی جو سپیڈ تھی نا، سپیڈ، ہم پریشان ہو گئے تھے کہ اس کو پکڑے کیسے۔ ایک تو اتنے لمبے قد کا بندہ ہو، ہمیں تو یہ اس نے اتنا ذلیل کیا تھا، اتنا ذلیل کیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر میرے خیال سے ہارڈلی 17 18 19 سال ہوگی، یا اتنی کوئی راؤنڈ اباؤٹ۔ اس بندے نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ پیچھے جو سٹاپر کھیل رہا تھا، جو ہمارا لیفٹ فل بیک تھا، وہ پریشان ہو گیا، اور ہمارے کوچ ہمیں کہہ رہے تھے یار اس کو پکڑو، یہ کون سی موٹر آ گئی ہے، اور اس نے وہاں پہ ہمیں کوئی تقریباً 3 گول کیے۔ تو میں نے اس کو 2000 یا 2001 اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے اس کو دیکھا، اور میں دیکھتے ساتھ اس کو کہا تھا اس کے پاؤں میں یار بہت فٹ بال ہے، بہت فٹ بال ہے۔ اب تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تاکہ اتنی بڑی جو میں نے بات کہہ دی ہے تو لوگوں کو نا بڑی پریشانی ہوگی، اب پریشانی ہوگی۔ اور میں جو بات کروں گا نا دلیل کے ساتھ کروں گا، دلیل کے بغیر میں بات نہیں کرتا۔ اس کی پیدائش 1982 1983 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی پیدائش ہے، اور اس بندے کا جو ریکارڈ بولتے ہیں نا، ریکارڈ، وہ ریکارڈ سن لیں، ریکارڈ اس بندے کے نیشنل ایونٹ میں 102 گول ہے، 102 گول نیشنل ایونٹ میں۔ اس نے 5 دفعہ پاکستان پریمیئر لیگ، 5 سے 6 دفعہ یہ ٹاپ سکورر ہوا ہے۔ میرے خیال سے 5 دفعہ یہ ٹاپ سکورر ہوا ہے، 5 دفعہ یہ ٹاپ سکورر ہے، جس میں اس کے ٹوٹل گول جو ہے نا 102 ہے۔ اس نے پہلے 2004 میں 20 گول کیے، 2006 میں پھر 20 گول کر کے ٹاپ سکورر ہوا، 7 میں پھر اس نے 21 گول کیے، 9 میں پھر اس نے 20 کیے، 10 میں پھر اس نے 20 کیے۔ لیکن ٹوٹل جو اس کے گول ہے نا نیشنل ایونٹ میں، ٹوٹل گول 188 ہے، 188 اس بندے کے گول ہے نیشنل ایونٹ میں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی جو چیمپئن شپ ہوتی تھی نا، وہ تو ختم ہونے کے بعد پھر شروع ہوگی پریمیئر لیگ، اور اس سے بڑی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پریمیئر لیگ میں اس بندے کے 188 گول ہے، جو کہ ریکارڈ ہے اپنے میں۔ میں جو بھی میں بات کروں گا سٹیٹ سے بات کروں گا نا، ہمارے تو یہاں پہ خیالی جو ہے وہ لیجنڈ بڑے۔ آپ یقین کریں، اس بندے کی میں سٹوری آپ کو تھوڑی سی بتاؤں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، اس کی میں تھوڑی بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا تلخ ہے۔ کچھ ہمارے جو خیالی لیجنڈ ہیں نا وہ برا منا جائیں گے۔ بے شک وہ اپنے وقت کے بہت اچھے پلیئر ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اپنا جانشین پیدا نہیں کیا۔ آج جو ہماری جو بربادی ہے نا وہ ان لیجنڈز کی وجہ سے۔ اب یہ میں بات کہوں گا، آپ کہیں گے کیوں؟ مجھے بتائیں جی، غلام سرور ٹیڈی صاحب نے کوئی اپنا جو ہے نیم البدل پیدا کیا؟ ہارون یوسف نے پیدا کیا؟ شرافت چنو صاحب نے پیدا کیا؟ نکل جائے اور سارے۔ کس پلیئر نے اپنے سے بڑا یا اپنے سے آدھا یا اپنی طرح کا پلیئر پیدا کیا؟ نہیں کیا۔ جتنے بڑے یہ نام ہے، یہ اگر اپنی طرح کے ایک پلیئر بھی پیدا کر دیتے نا، تو آج سرور ٹیڈی بھی ملتا، شرافت چنو بھی ملتا، باکر بھی ملتا، خان غلام رسول بھی ملتا، اسی طریقے سے ہارون یوسف بھی ملتا ہمیں، اور ظفر اقبال بھی ملتا، ہر پلیئر ملتے۔ لیکن کیا بات ہے، وجوہات آپ کے سامنے۔ اب ان سے کوئی سچ بات کی جائے تو یہ پھر گلے کو پڑیں گے آ کے، اور نہیں جی یہ نہیں جی وہ نہیں جی فلاں نہیں ڈمکا نہیں۔ چند بندے ہیں، خالد بٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، خالد بٹ نے ٹیلنٹ تلاش کیا، یہ عارفی بھی اسی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اپنا زلفی دیکھ لیں، یہ بھی مطلب بات ابھی تو میں عارفی کی کر رہا ہوں۔ کیا کیا ہم لوگوں نے؟ کوئی اور بندہ اگر کرنا شروع کر دے تو پھر آپ لوگ مائنڈ کر جاتے ہو۔ جب آپ لوگوں نے خود کوئی کام نہیں کرنا تو اگلوں کو کام کرنے تو دیں نا یار۔
ہم لوگ بس یہ ہے کہ ہم لوگ لیجنڈ پلیئر ہے، بس لیجنڈ پلیئر ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی سیٹ مل گئی، سپورٹس آفیسر بن گئے، فلاں بن گئے، ڈمکاں بن گئے، ہم نے بس اپنا کام ادا کر لیا، نہ ہم نے اپنا جانشین پیدا کیا نہ ہم نے کیا. ہم نے تو سب چھوڑے، ہم نے تو اپنے جو وارث حقیقی ہیں ان کو فٹ بال نہیں کھلایا، ان کو نہیں کھلایا. افسوس در افسوس ہے، افسوس در افسوس ہے. شروع ہو جائے، جتنے مرضی پلیئروں کو آپ شروع کر دیں جن کا نام ہے پاکستان میں، جن کا نام بچتا ہے، انہوں نے کون سا اپنا نیم البدل پیدا کر دیا ہے؟ یہ میرا سوال آپ سے. نہیں کیا، نہیں کیا. تو پھر جب طارق صاحب پہ بات آتی ہے، جب شیخ صدیق صاحب پہ بات آتی ہے، تو ان پہ بولا جاتا ہے بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہ بھائی یہ پیدا تو کر رہے ہیں، انہوں نے تو پلیئر پیدا تو کیے، چلو نہیں کیے، کیمپ میں آ کے سکھایا ہے، کچھ بھی کیا تو کچھ ہے نا. پلیئر پروڈیوس تو کیے ہیں نا، پلیئر پروڈیوس کرنا ہی تو سب سے بڑا کام ہے. نارمل پلیئر تو ہر کوئی پیدا کر لیتا ہے، نارمل پلیئر تو ہر جو بندہ گراؤنڈ میں آئے گا وہ نارمل تو ہوگا. اس کو اچھا پلیئر بنانے میں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہ پریکٹیکل ہے، لیکن پریکٹیکل کرائے کون؟ ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب ہمارے دادا جو تھے، جب وہ یہ پلیئر ان کو بتاتے تھے، سب سے پہلے خود گراؤنڈ پہنچے ہوتے تھے اور ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا. اگر یہ لوگ 10 گھنٹے ٹریننگ کریں، 10 گھنٹے وہ خود بھی ادھر ہوتے تھے، ان کو بھی روٹی بھوک پیاس سب وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. تو بھائی پلیئر پیدا کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. چلے خیر، آتے عارفی صاحب کے اوپر. یہ ہے 188 ان کے گول نیشنل ایونٹ پہ، جو ریکارڈ کسی نے بریک نہیں کیا. 5 ٹائم ٹاپ سکورر. اچھا اب آ جائے ان کے انٹرنیشنل کیریئر پہ. ان کے انٹرنیشنل کیریئر کی جو فیفا کے ریکگنائز میچ، اب سب سے بڑی بات میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے جتنے سینئرس پلیئر ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے فیفا کے میچز کون سے. یہ جونیئر کے بھی میچز فیفا کے کاؤنٹ کرتے، جو قائد اعظم ٹرافی میں کھیلے ہیں وہ بھی یہ کاؤنٹ کرتے، کوئی لوکل شوکل یہ سب کاؤنٹ کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انٹرنیشنل میچ اتنے. جبکہ انٹرنیشنل میچ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو فیفا ریکگنائز کرے، جو فیفا کا ایونٹ ہوتا ہے وہ ہے میچ. تو اس بندے کے 21 میچ ہے، 21 میچ ہے، اور 21 میچوں میں اس کے 7 گول ہیں، اور 2 گول اس نے انڈیا کے خلاف کیے. 2 گول اس نے انڈیا کے خلاف کیے، ہمارے روایتی حریف کے خلاف. تو اب آپ مجھے یہ بتائے ہے کہ اس کو لیجنڈ کہنا غلط ہے؟ یہ صدی کا سب سے بڑا پلیئر ہے، صدی کا. اس کے پاس کیا نہیں ہے میں بتاتا ہوں، اور کیا کیا ہے. سپیڈ اس کے پاس ہے، بال کنٹرول اس کے پاس ہے، شوٹنگ اس کے پاس ہے، والی اس کے پاس ہے. اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو ایک لیجنڈ پلیئروں کے پاس یا انٹیلیجنٹ پلیئروں کے پاس ہونی چاہیے. اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ بال چھینتا بھی ہے، بال دیتا بھی ہے، بال کے لیے جگہ بھی بناتا ہے. پھر جب اس کے پاس بال آتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ میری میں سپیڈ کیا ہے، میرا کنٹرول کیا ہے، میری سکل کیا ہے. یہ بتاتا ہے. میں نے اس کو آیا تھا ہمارے پاکستان منٹ میں 2015 میں، اس نے چیسٹ پہ روک کے جو والی ماری ہے نا، میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، میری بات کو برا نہ بنائیے گا. یہ اگر ان سے پہلے پیدا ہوتا نا، چنو سے، شرافت بھائی سے، ان سے، تو ملتان کا لیجنڈ یہی ہوتا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. ابھی اس صدی میں آپ کو صرف 3 پلیئر تو ملے، عیسیٰ خان، عارفی اور شاکر لاشاری. یہ 3 پلیئر ہیں جن کو تو ہم نے دیکھا ہے. باقی جو اور ہے وہ ایک، ان کی گیم ذرا الگ ہے، ان کی گیم ان تینوں کے برابر نہیں ہے. یہ تینوں اتنے خطرناک پلیئر ہیں، یہ تینوں کا ایک ہی سٹائل ہے کہ یہ بال پکڑتے ہیں گول کی طرف جاتے ہیں. اور جو بعد میں آئے ہیں، جو بھی لیگ کھیل کے آئے ہیں، جو وہ بال پکڑتے باہر جاتے.
اور ایک تو بڑے اچھے ہیں وہ ماشاءاللہ سے سندھ میں وہ سٹاپر کھیل رہے تھے اور 2-3 گول انہوں نے کروائے، ملیر کی طرف سے 2-3 گول انہوں نے اپنے ہی طرف کروا لیے، سٹاپر کھیل رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملیر بن کے نہیں کھیل رہے تھے، وہ ایک سپر سٹار بن کے کھیل رہے تھے. مگر یہ جو بندہ ہے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. میں نے کہا نا غریب پرور انسان ہے، غریبوں کی اولاد ہے. معذرت کے ساتھ مجھے جو پتہ لگا ہے، حالانکہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے، غریب گھرانے سے تعلق ہے اس کا، اور یہی وہ وجوہات ہے لوگوں نے اس کو اتنی پریفر نہیں دی. مگر سلام ہو صلاح الدین ڈوگر صاحب کا، عامر ڈوگر صاحب کا، اور ایک نام لینا چاہتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ میں ویلاگ بناؤں گا، میاں جاوید قریشی. یہ وہ 3 نام ہیں جنہوں نے ملتان کے لیے پلیئر پروڈیوس کیے. اب پلیئر پروڈیوس یہی نہیں کہ کوچ کرتا ہے، آرگنائزر بھی کرتا ہے. آرگنائزر کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں، وہ بھی کرتے ہیں پلیئر پروڈیوس. وہ بھی اس کی پوری سیاسی سپورٹ ہوتی ہے، وہ ہر طریقے سے سپورٹ کرتے. وہ دیکھتے کہ بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے تو وہ یہ سپورٹ کرتے اس کو. اس غریب بچے کو انہوں نے سپورٹ کی. آج یہ 18ویں اسکیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. 18ویں اسکیل میں سپورٹس آفیسر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور چند اس کے جو تھے، مجھے جو سٹوری لگی ہے پتا، اس بیچارے کو کہیں بھی ٹھڈے نہ لگانے کے لیے کی ہے، لیکن عزت دینے والی خدا کی ذات ہے. جو مرضی آپ کر لے، اوپر سے وہ خدا جس کا نہ کرے نا، کسی کچھ نہیں ہوتا. اللہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عزت دینی تھی، اس کو عزت دی. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا پلیئر اس صدی کا کوئی نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں دیکھا ہم نے. اگر آپ بات کر لیں تو ریکارڈز، چلیے ریکارڈز کو نہ مانیں، چلو ریکارڈز کو نہ مانیں، گول کو بھی نہ مانیں، تو ماننا کس چیز کو ہے؟ یہ جتنے بھی جو ہے، نہیں جی وہ چیمپئن شپ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹھیک، 100 آپ کے پاس بہانے. لیکن جس بندے نے ایک میچ میں ہیٹرکیں ماری ہے، ڈبل ہیٹرک ماری ہے، فلاں کیا، ڈمکاں کیا، اس کو آپ لوگ نہیں مان رہے یار. چلو انٹرنیشنل میچوں میں جو اس نے 7 گول کیے وہ بھی ایسے فضول ہے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہم لوگ جو ہے نا عادی منافق ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ آ رہا ہے. کیوں نہیں پلیئر نکل رہے؟ یہی وجوہات ہے. ہم لوگ لوڈ کرواتے، بیلنس کرواتے، لوڈ کروانے کے بعد واٹس ایپ گروپوں میں آتے، باتیں کرتے، یہ کرتے وہ کرتے. اس گمنام لیجنڈ کو کون ہائی لائٹ کرے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فٹ بال میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، سپیڈ ہوتی ہے. ملتان کے جو لیجنڈ ہے نا، جن کو میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، میں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا. پلیئر بہت بڑے تھے، بہت بڑے پلیئر تھے، لیکن سلو پلیئر تھے. اتنی سپیڈ نہیں تھی. مطلب لیفٹ رائٹ والی سب کچھ ان کے پاس تھا. ان کا لیفٹ اور رائٹ بالکل سیم تھا، اور بہت اچھے پلیئر تھے. مگر سپیڈ نہیں تھی. اس کی سپیڈ بہت تھی. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. شاید لوگ میری بات پہ نہ مانیں. خیر میرا یہ اپنا مشاہدہ ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پلیئر ہے. اس کو اللہ نے ہر چیز نوازی ہوئی تھی، ہر چیز. ہائٹ چھوٹی تھی، مگر اس ہائٹ کا اس نے جو ہے کسی اور طریقے سے فائدہ بڑا اچھا اٹھایا. میں نے کہا نا، اس کو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے، اس کا جو بھوٹان کے خلاف کوئی شاید گول اگر نکالے تو وہ دیکھے اس نے کس طریقے سے سائیڈ والی مار کے گول کیے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کلاس بتاتی ہے کہ یہ بندے کے پاس ہر چیز ہے. فٹ بال میں چند چیزیں تو ہوتی ہے، سپیڈ ہوتی ہے، ڈربلنگ ہوتی ہے، ڈاج ہوتا ہے، بال کنٹرول ہوتا ہے، سکل ہوتی ہے، اس کا سٹاپج اچھا ہوتا ہے، اس کو لینے کا پتہ ہوتا ہے کہ بال کیسے لینا، اس کو بال دینے کا پتہ ہوتا ہے. یہی فٹ بال ہے. اور کون سا فٹ بال ہے؟ فضول فٹ بال تو میں نے اس کو کھیلتے نہیں دیکھا. اس کی سب سے خطرناک جو چیز ہے نا، وہ بال پکڑتا ہے سیدھا گول کی طرف جاتا ہے. اور ایسا کھلاڑی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ آرفی کی سب سے خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے.
تو بہرحال یہ صدی کا بہت بڑا پلیئر ہے میرے اپینین سے، کیونکہ اس کے ساتھ کے جو اور پلیئر ہے جس کو میں عیسیٰ خان کہوں، عیسیٰ خان نو ڈاؤٹ بہت اچھا پلیئر ہے، لیفٹ پاؤں کا کمال ہے. اور شاکر لاشاری، شاکر لاشاری کو میں نے کراؤڈ ٹیکنگ پلیئر دیکھا ہے. کراچی میں یہ لاسٹ پلیئر ہے جس کو دیکھنے دنیا آتی ہے. اس کے بعد کراچی میں کوئی ایسا پلیئر نہیں آیا جس کو دیکھنے دنیا آتی ہو. اب آپ جب سچ بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. چلے یار، اگر آپ میں غلط کہہ رہا ہوں، کیمرہ لے کے سامنے آ کے میری بات کو ڈینائی کر جائے. اتنی تو جرت رکھے کہ میں اگر کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں سٹیٹس سے بات کر رہا ہوں، فضول نہیں جبڑیاں مار رہا یہاں سے نہیں. میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں. بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی فلاں سے آفر آئی. جب سے میں فٹ بال کھیل رہا ہوں میں یہی سن رہا کہ آفر ہی آ رہی ہے. ہمیں بھی ہمارے خاندان کو بھی 10-12 دفعہ آفریں آ چکی ہے، لیکن کوئی نہیں. جو کھیلنے گئے تھے وہ علی نواز بلوچ صاحب بھی تھے، یا میرے والد مرحوم صاحب تھے، یا ایک آدھ بندہ اور ہے جن کے، باقی تو میں نے آفر ہی سنی جا رہا ہوں. تو جو چیز آپ اٹیمپٹ نہیں کر پائے اس کو اپنے کیریئر کے ساتھ جوڑنا یا اس کے بارے میں بات کرنا میرے خیال سے بے فضول. جو ریکارڈز ہیں وہ خود بولتے، بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عارفی کا ریکارڈ آج میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگر ہے کوئی ایسا ریکارڈ تو لے آئیں بندہ. میں پھر ایک دفعہ پروگرام کر کے سکیوز کروں گا. پھر ایک دفعہ پروگرام کر کے سکیوز کروں گا. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عارفی جیسا پلیئر ملتان کی سرزمین میں بہت کم پیدا ہوا. حالانکہ ملتان میں بہت بڑے بڑے لیجنڈ پلیئر ہوئے، مٹھو خان صاحب ہے، اچھا یہ خان غلام رسول صاحب ہے، شرافت چنو بھائی ہے، باقر بھائی ہے، مظہر بھائی ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کوکی ہے، مطلب گول کیپر، ایسے بڑے پلیئر. مگر جو پلیئر اپنی سٹائل کی وجہ سے یا اپنے گول کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ جی 11 پلیئر کھیل رہے، کس نے روکا، کس نے ڈیفنس کی، کس نے مڈ فیلڈ کی. بس لوگوں کو یہ پتہ کہ گول کس نے کیا. یہ حقیقت ہے. بہرحال یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک ویلاگ تھا عارف محمود عارفی صاحب کے لیے. ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، اور یہی میں اس کو میسج دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے میاں جاوید قریشی صاحب کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوسٹ بھی دی ہے. اب اس کا صحیح استعمال کریں. یعنی کہ جب آپ جانا، سب نے عروج جو ہے نا تھوڑے دن کے لیے آتا ہے، اس عروج میں بندے کو نا جھکنا چاہیے. اس سیٹ پہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے. آپ آئے ہیں، کام کریں اور کام کر کے جائیں، اپنی طرح کے پلیئر پروڈیوس کریں اور گراؤنڈوں میں آئیں. اور آپ ابھی تک گراؤنڈوں میں، عارفی صاحب ابھی بھی گراؤنڈوں میں ہیں، تو آپ کو میرا سلام ہے. آپ کو جس نے بنایا ہے، آپ کے کوچ جناب خالد بٹ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں میاں جاوید قریشی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. صلاح الدین ڈوگر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ جو عامر ڈوگر صاحب ان کو میں سلام کرتا ہوں. خوش رہے، آباد رہے. اگر میری چیز آپ کو پسند ہے مجھے ایسی میسج کرتے رہیں، اور میرا ویلاگ اگر پسند ہے سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، اور اپنے ایسی کمنٹس سے مجھے بتاتے رہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا.